अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स जी। तो आज लास्ट एपिसोड है पीएमएन भाई की और बहुत ही रोमांटिक हार्ट टचिंग होने जा रही है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं आज की लास्ट एपिसोड की जानिब। आज दूरियां बढ़ाने की बात न कीजिएगा, बड़ी सोबतों के बाद ये वस्ल की घड़ियां नसीब में आई। उसकी हरकत करते लब उसकी गर्दन से मस होते उसके होश उड़ा रहे थे। आप मुझे डरा रहे हैं, उसकी गुस्ताखियों से घबराते वो बेसाख्ता उसका कहकर बेसाख्ता हुआ था। ओहो, मैं जरा अपने कदम मजबूत कर रहा हूँ क्योंकि आपका चेहरा देखने के बाद मुझे अपने बिन पिए बहकने का खदशा है। माँ ने हेज लहजे में कहते हुए उसने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा तो मुठियां जोर से पीछे वो अपनी सख्ती पलके सख्ती से मुंदे उसके सामने दुल्हनापे का रूप लिए खड़ी उसे सहरजदा कर गई थी। मैंने उसको इतना देखा कि जितना देखा जा सकता था, मगर फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। उसके चेहरे के मुलायम नकूश पे निगाहें गाड़े वो बहके बहके अंदाज में गोया हुआ तो उसे अपना हाल को खुश्क होता महसूस हुआ। तभी वो आगे बढ़ा और पूरी शिद्दत के साथ उसके टीके को पे लब जमाता अपनी पलकें मूंद गया। यू आर माई इटरनल प्लेजर एंड रीजन ऑफ लाइफ शहरियार जरगाम। उसके माथे पर लब टिकाए वो जान निसार अंदाज में बड़बड़ाया तो उसके लफ्ज की हिद्दत और शिद्दत ने उसकी पूरी गहराइयों से अपने दिल की समातों में उतरती महसूस की थी। ये मैं बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि मेरी दुल्हन बनी शहर मलक की दुनिया की खूबसूरत तरीन दुल्हन है। उसका लफ्ज मोहब्बत के रंग में डूबा हुआ था, जबकि उसके बेलगाम होते लब बड़े इस्तहाक से उसके चेहरे के नकूश को महसूस कर रहे थे। उसने आगे हाथ बढ़ाते हुए उसके दुपट्टे में लगी पिंस को निकालना चाहा तो उसने तड़प के उसका हाथ थामा था, जिसे वो देखकर हैरान हुई और अपनी निगाहें हटाना बोल गई, जरगाम प्लीज नहीं प्लीज। उसकी शर्म हया में लिपटी मज़ाहमत बड़ी बेसाख्ता थी, लेकिन वो बड़ी नरमी से उसकी आंखों में झांकता, जैसे उसके हर हौफ को जायल करने की कोशिश करता। उसके दुपट्टे में लगी पिंस जैसे जैसे उतारने लगा, आने वाले लम्हात को सोचती शहर को अपनी सांसें सुस्त होती महसूस होने लगी। उसके दुपट्टे से पिन निकालने के बाद जब उसने सोफे पे जहां उसने अपनी शेरवानी और कुल्ला रखा था उतार फेंका था वहीं दुपट्टा उछाला तो उसका दिल गोया उछल के हलक में आन अटका था। फिटिंग वाली शर्ट चोली में मलबूस चेहरे के वजूद की रानाइयों को महमूर निगाहों से देखते हुए जरगाम की आंखें यकलख्त लो देने लगी थी तो चेहरे ने बौखलाते हुए अपना रुख बदला था। रुख मोड़े वो कमरे में छाई मानी हेज सी खामोशी में अपना सांस बहाल करने की कोशिश कर रही थी, जब बैक गहरे गले पे उसके गर्म होंठों का लम्स उसे लड़खड़ाने पे मजबूर कर गया था। चेहरे तो अपनी हवास खो बैठी थी और उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होने लगी थी। या अल्लाह, उसके होंठों से बेसाख्ता सिसकी सी निकली तो वो दोनों हाथों में लहंगा पींचती उसका लम्स खुद में उतरता महसूस कर रही थी, जिसके होंठ उसकी गर्दन की पुश्त पर जबकि हाथ कानों में मौजूद झुमके उतारने में मशगूल थे। यूं उसको ज्वेलरी के बोझ से आज़ाद करता वो उसकी गर्दन और चेहरे को अपने लम्स से सुर्ख कर रहा था। मेरी ज़िंदगी में आने, मुझे मेरी तमाम हामियों समेत कबूल करने और ये पल मेरी ज़िंदगी में लाने का बहुत शुक्रिया मेरी जान, मोहब्बत और एहतराम से कहते हुए वो उसके बालों से पिंस निकालता हुआ उसकी आंखों को चूम रहा था। जर नहीं प्लीज। उसके बाल खोलने के बाद उसने जब एक झटके से अपनी बाहों में उठाया तो वो बेसाख्ता बोल उठी थी, लेकिन फिर उसके देखने पे आंखें मीचती उसके सीने में सर छुपा गई और उसे बेड पे लटाने के बाद जब उसने अपनी कमीज के बटन खोलने शुरू किए तो उसे अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई थी। तभी वो आंखों में जज्बात का ठाठे मारता हुआ समंदर लिए उसके नजदीक आता उस पर झुका तो उसका दिल चाहा कि वो कहीं गायब हो जाए। उसके मर्दाना कोलून की महक उसे अपने अंदर उतरती महसूस हो रही थी जब वो उस पे छाया हुआ उसके इस कदर नजदीक था कि वो उससे बिल्कुल भी उसको सांस नहीं आ रहा था। रिलैक्स रही चेहरे और इतने सालों की शिद्दतों और जज्बात को बर्दाश्त करने की कोशिश करें। भारी गंभीर लहजे में बोलते हुए उसने उसकी गर्दन में डायमंड लॉकेट पहनाते हुए अपनी मोहब्बत की मोहर सिफ्त की तो वो सख्ती से बेडशीट हाथों में जकड़ गई और उसने बहुत नरमी से अपने हाथ उसके हाथों को अपने हाथों में की गिरफ्त में लेटे हुए हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ की तो उसकी गिरफ्त में मौजूद चेहरे को अपनी सांस भी रुकती हुई महसूस हुई थी। एक हाथ में उसके जकड़े हाथ और दूसरे हाथ में उसकी शर्ट को कंधे से सरकाते हुए उसके कंधे पे अपना लम्स छोड़ने लगी तो मचलती हुई चेहरे उसके हाथ से अपना हाथ आज़ाद करवाती जोर से उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हमाल करते हुए गोया उसके हवाले कर गई और अंदाजे सपुर्दगी उस अदा पे सरशार होता। वो गुजरती रात में अपनी जुनून हेजी के बायस उसकी सांसों के डूबने और उभरने का बायस बनता उसकी रूह ताक में उतरता गया।
جب چہرے جس نے کبھی اس شخص کے ساتھ ایسا تعلق کچھ نہ تھا اس وقت اس شخص کو اپنی روح تک میں اترتا محسوس کرتی تھی، بوکھلاتی شرماتی اس کی باہوں میں سمٹ رہی تھی۔ وہ دونوں کچن میں سلیب کے سامنے کھڑے اپنی اچانک زور آور ہونے والی بھوک سے نپٹنے کے لیے میکرونیز بنا رہے تھے، اور یہ اور بات ہے کہ بنانے والا کام نگاہ کر رہی تھی، اور پھر جبکہ اس کے ساتھ کھڑا نین میکرونیز سے زیادہ رومانس پہ فوکس کر رہا تھا۔ نینا ہم کچن میں ہیں، اس کی شرارتوں سے ہائپ ہوتی نگاہ بظاہر اسے گھورتے ہوئے بولی تو وہ زور سے اس کے رخسار کو چھوتا ہوا اس کے کندھے پہ تھوڑی ٹکا گیا۔ تو جب تم بیڈ روم کے بجائے زیادہ تر وقت ادھر ادھر گزارو گی تو مجھے کچن میں رومانس کرنا پڑے گا نا، شرارت سے کہتے ہوئے اس نے اس کی گردن پہ اپنے ہونٹ مس کیے تو اس کے ہونٹوں پہ شرمگی مسکان پھیل گئی، جسے دباتے ہوئے وہ اس کی جانب مڑی۔ یہ صبح کا تیسرا شکوہ تھا کہ تمہاری طرف سے خیر ہے نا، چونکہ وہ سبزیاں بوائل کر کے لیے رکھ چکی تھی اور اس کے لیے تھوڑا ریلیکس ہو کے مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھی۔ بالکل خیر نہیں ہے، تم یہ بھول کیوں رہی ہو کہ ہماری بھی نئی نئی شادی ہوئی ہے؟ اور اس کے رخسار سے ہلاتے ہوئے وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا تو اس نے پیار سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس پہ لب رکھے۔ اتنی مشکلوں سے ملے ہو تم، یہ بات کیسے بھول سکتی ہوں؟ آنکھوں میں چاہت کے دیپ جلائے وہ پیار سے بولی اور خولے سے نزدیک ہوتی اس کے چہرے پہ اپنا دوسرا ہاتھ رکھتی ہوئی بہت نرمی اور اس کے ہونٹوں کو چھونے کے بعد حیا امیز مسکان لیے وہ پیچھے ہٹی اور اس کے مضبوط بازو کے حصار سے اسے وہیں روک دیا کہ اس کی اس بے ساختہ حرکت پہ بہکتا ہوا نین پوری شدت سے اس کے ہونٹوں پہ تسلط جماتا ہوا اسے لڑکھڑانے پہ مجبور کر گیا، اور اس نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پرے کرنا چاہا، لیکن وہ مکمل طور پر اس کے وجود کے نشے میں گم اس کے لبوں کا جام پیے جا رہا تھا، جبکہ وہ اس کے بازو تھامے اس جذباتیت کے مدھم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ میں تمہیں بہت شریف سمجھتی تھی۔ ہونٹوں کو رعنائی ملنے پر اس کے سینے پر سر دھرتی وہ مدھم سے لہجے میں گویا ہوئی تو اس کے کندھے کو ہونٹوں سے چھوتا وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ شوہر کو شریف سمجھنا بیوی کو کی سب سے بڑی غلطی ہے، شرارت بھری سنجیدگی سے کہتا وہ اسے بیچارگی سے سر ہلانے پر مجبور کر گیا۔ تبھی سبزیوں کے جلنے کا خیال آتے ہوئے صورت سے کوکنگ رینج کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ذوالنورین اب تک گھر کیوں نہیں آیا؟ پین میں آئل ڈالتے ہوئے اسے اچانک خیال آیا کیونکہ وہ اپنی میم کا دماغ مزید خراب کرنا چاہتا ہے۔ نین نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلاتے اس کا نمبر ملانے لگی جو اس وقت ربحان کے ساتھ سڑک کنارے موجود تھا۔ مکمل سولہ سنگھار کیے وہ دلہناپے کے مکمل روپ دھارے بیڈ پہ بیٹھنے کی بجائے اس صوفے پہ بیٹھی تھی جس پہ وہ اکثر اسے پڑھانے کے لیے بیٹھا کرتی تھی۔ بے چینی سے دبیز کارپیٹ کو پاؤں کے انگوٹھے سے رب کرتی ہوئی وہ دیوار کی گھڑی پہ لگا گائے بگائے نظر ڈال رہی تھی جہاں سوئی 12 کے ہندسے کو چھونے کے قریب تھی۔ تبھی دروازے پہ نامنوس سی دستک ہوئی تو وہ چونکی، اسی لمحے دروازہ کھلا اور دروازے کی چوکھٹ پہ ذوالنورین کو سہارا دیے ربحان کو دیکھ کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی۔ السلام علیکم ذلے۔ ربحان کے سنجیدگی سے مخاطب کرنے پہ وہ جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے ذوالنورین کے ماتھے پر لگی بینڈیج اور ایک ہاتھ میں پکڑی سٹک کو دیکھ رہی تھی یک لخت چونکی تھی۔ واہ وعلیکم السلام۔ یہ اس نے بے ساختہ مہندی لگے ہاتھ کی انگلی سر کو ربحان کے کندھے پہ نڈھال کے سے انداز میں جھکائے ذوالنورین کی جانب اٹھی تھی۔ اپنا سر اٹھا، میرے کندھے سے کسی ترسی ہوئی ہیروین کا ڈپلیکیٹ لگ رہا تھا۔ ربحان نے اس کا چہرہ اپنے کندھے میں چھپا ہوا محسوس کیا تو بیڑ اور مونچھوں کی چبھن سے جھنجھلایا۔ چہرہ اٹھا کے میم کی طرف دیکھا تو کچھ یاد نہیں رہے گا۔ اس کی بڑبڑاہٹ کے جواب میں وہ بھی مدھم سے بڑبڑایا تو وہ صبر کی گھونٹ بھر کے رہ گیا تھا۔ جب اچانک یہ بس درگام کی طرف سے آتے ہوئے اس کا ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، دونوں ٹانگوں پہ چوٹ آئی ہے، کچھ دن چلنے پھرنے میں مسئلہ ہوگا۔ یہ تو کہہ رہا تھا کہ ہاسپٹل میں ہی رہنے دو، میم ناراض ہیں، ایویں میری وجہ سے ڈسٹرب ہوں گی، لیکن گھر میں لے آیا اور اس کے ساتھ ہاسپٹل نہیں رک سکتا تھا۔ اتنا سنجیدہ ربحان شاید زندگی میں نہ رہا تھا جتنی سنجیدگی کا مظاہرہ وہ اس وقت کر رہا تھا۔ جبکہ ربحان کی بات سنتی ضلع کو اپنے دماغ میں دھماکے ہوتے محسوس ہو رہے تھے، وہ اس کے پاس آنے کے بجائے ہاسپٹل میں رہنے کو ترجیح دے رہا تھا۔ ہاں، وہ جو غصے اور غم کی شدت سے پینک ہونے کو تھی اور اس کی درد بھری کراہ پہ وہ ہوش میں آتی اس کی طرف لپکی تو زیورات کی چھنک پہ ربحان کے سہارے کھڑے ذوالنورین کا دل مچل اٹھا تھا۔ لیکن اس وقت آپ پلیز ان کو بیڈ پہ بٹھائیں، ایسے کھڑے رہنے سے تو مزید تکلیف ہوگی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے چھری لیتے ہوئے ربحان سے کہا کیونکہ اسے اب ان سہاروں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں اس شخص کو ایسے کسی سہارے کا محتاج نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے اسے خود بھی تبھی اپنے غصے کو فی الوقت کے لیے پس پشت ڈال کر اس نے اپنی مہندی انگوٹھیوں سے سجے نازک ہاتھ میں اس کا بازو تھاما اور ربحان کے ساتھ اسے سہارا دیتی بیڈ کی طرف لے جانے لگی۔ اور کیا میں چلتا ہوں؟ اگر رات میں کسی سہارے کی ضرورت محسوس ہو تو نین یا مجھے کال کر لینا۔ ضلع جو نیم دراز ذوالنورین
پھر جو کہ اس کی کمر کے پیچھے تکیہ سیٹ کر رہی تھی ربحان کے ایک دفعہ پھر سے اس کی طرف سے ملتے جلتے الفاظ پہ دہرانے تھے۔ اس کے اندر آگ سی بھڑک اٹھی تھی اور اس کا دل چاہا کہ اپنے وجود کو بھی آگ لگا دے اور اس شخص کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دے۔ وہ جو اس وقت اسے تنگ کر جب بیوی نہیں تھی تب بھی تمہارا خیال رکھا، جب تم نے بدلہ لینے کے لیے نکاح کیا تب بھی تمہارا خیال رکھا، لیکن آج جب تم نے یہ لباس فاخرہ مجھے دیا لیکن تمہیں اپنا ولیمہ حلال کرنا ہے تو آج تمہیں یاد آ رہا ہے کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھ سکتی۔ ربحان کے باہر نکلتے ہی وہ ایک دم سے پھٹ پڑی تو ذوالنورین کب سے اس کی طرف دیکھنے سے دانستاً پرہیز کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں گھلتی نمی محسوس کر کے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا تو نگاہ جیسے ساکت سی ہو گئی تھی۔ اس کی طرف دیکھ کر وہ ایک دم سے نگاہیں پلٹنے کے لیے انکاری ہو گئی تھی۔ اس کے نام کا سنگھار کیے وہ بھاری لہنگے میں ملبوس گہری سانس لیتی سر ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف متوجہ اس کو اپنے حصار میں جکڑ رہی تھی۔ میرا دماغ خراب تھا جو ایک دفعہ پھر سے تم پہ یقین کر کے آج تمہارا انتظار کر رہی تھی، حالانکہ تم تو اسی انداز میں بولتی وہ غم و غصے کا شکار لگ رہی تھی۔ جب بیڈ پہ نیم دراز ذوالنورین نے لپک کر اس کی کلائی تھامی اور ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تو وہ زیورات کی دل فریب گونج کے ساتھ اس کے چوڑے وجود کا حصہ بنی تھی۔ آپ کچھ ولیمہ حلال کرنے کے بارے میں بات کر رہی تھی، اتنی دور سے واضح سنائی نہیں دے رہا تھا، ذرا بات دوبارہ دہرائیں۔ اس نے اپنے بے حد نزدیک اس کے حیران دل چہرے کے دلکش نکوس کو والہانہ نگاہوں سے تکتے ہوئے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا تو وہ ایک دم سے ہوش میں آتی اس کی گرفت سے مچلی تھی۔ چھوڑے مجھے ذوالنورین، اپنی پوری قوت طاقت لگاتی وہ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے مچل رہی تھی۔ محبت کرتی ہے نا مجھ سے؟ اس کی کوشش ناکام بناتے ہوئے اس نے اس کی کمر پہ ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے اسے مزید نزدیک کیا تو وہ تھم سی گئی۔ اس کی مسکارا اور آئی شیڈو سے سجی مخمور آنکھیں بڑے بڑے بے ساختہ انداز میں اس کی جانب اٹھی جو چند لمحے قبل کی نسبت سے اس وقت بڑے سکون سے لیٹا ہوا اس کی طرف متوجہ تھا۔ میں محبت کرنی ہے نا مجھ سے؟ اس کی اٹھی ہوئی ساحر آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ گہرے لہجے میں گویا ہوا تو اس کے دل سینے کی دیواروں کو ٹکرانے لیکن سرت سے ہلنے لگا۔ آپ کی آنکھیں آپ کے جواب کے منافی کر رہی ہیں۔ اور اس کے نفی میں سر ہلانے پہ وہ زیر لب مسکراتا ہوا بولا تو وہ جیسے کسی گہرے خواب سے جاگی تھی۔ میری آنکھوں پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں، چھوڑے مجھے۔ وہ اب اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی ٹانگوں کو ہلاتی ہوئی اس کی گریب سے آزادی کے لیے حرکت کر رہی تھی جب اچانک ذوالنورین نے اپنی ٹانگوں سے اس کی ٹانگوں کو لاک کیا تو اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں کے گرد گھما کے اس کی ٹانگوں کو دیکھا اور پھر ایک نظر اس کے ماتھے پہ لگی بینڈیج کو، پھر دھڑکتے دل کے ساتھ تیزی سے ہاتھ بڑھا کے ماتھے پہ لگی بینڈیج کو ایک جھٹکے سے کھینچی تو شفاف پیشانی اس کو بھڑکا کے رکھی تھی۔ تم ایک دم سے اس کا ہاتھ اٹھا اور اس کے رخسار پہ جا پڑا جبکہ دوسرا ہاتھ قمیض کے گریبان کو جھنجھوڑے جا رہا تھا، جبکہ وہ جو اس کے اچانک بینڈیج کھینچنے پہ ٹھٹکا تھا اس کے اس قدر غیر متوقع رد عمل پہ ششدر رہ گیا جو دلہن کا روپ لیے اس پہ لیٹی اس کو زود و کوب کرتی جا رہی تھی، مگر چونکہ غلطی اس کی تھی اس لیے بڑے تحمل کے ساتھ اس کے سامنے لیٹا اس کے تھپڑ برداشت کر رہا تھا، مگر پھر اس کی آنکھوں سے نکلتے آنکھوں اور اس کے صبر کو تار تار کرنے لگا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، شدید نفرت۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہیں ایک دفعہ پھر سے کسی کا سہارا لیے دیکھ کر میرے دل پہ کیا بیتی ہے؟ اچانک ہی وہی ایک ہاتھ اس کی کمر پہ دباؤ بڑھاتا ہوا، دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں الجھاتا ہوا اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوتا اس کے الفاظ خود میں جذب کرنے کی کوشش کرنے لگی تو ذلے اس کی اس اچانک حرکت پہ دم بخود سی رہ گئی تھی۔ اس کا فریب یاد آنے پہ وہ فوراً چہرہ پرے کرتی تھی، کپکپاتے نم ہونٹوں کے ساتھ گویا ہوئی تھی، میں جو یہاں تمہارے لیے تمہارا انتظار کر رہی تھی، تمہیں ایسے آتے دیکھ کر میرا کیا حال ہوا تھا؟ ہیٹ یو۔ ایک دفعہ پھر سے ذوالنورین کے ہونٹوں سے اس نے غصے خود میں مدغم کرنے کے بجائے غصاہے کی اور بڑی شدت سے اس کے ہونٹوں پہ بوسہ دیتے ہوئے لب آزاد کیے تو وہ گہری سانس بھرتی اس کے سینے سے جیسے تھک کے سر ٹکا گئی۔ آئی جسٹ ہیٹ یو ذوالنورین میر۔ اب کی بار لہجے میں نمی تھی مگر اس کی شدتوں کے باعث کپکپاڑ گئی۔ بٹ یو آر دی وومن ٹو ہوم آئی وانٹ ٹو اسپینڈ مائی ہول لائف ان لو۔ اس کو پوری شدت کے ساتھ اپنی باہوں میں بھینچے ہوئے وہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ بولا تو اس کے سینے سے لگی ضلع کو اس کی دھڑکنیں بھی اس بات کا ورد کرتی محسوس ہوئی تھی۔ ایسا کیوں کیا؟ کچھ ثانیے کے بعد اس کے سینے سے سر اٹھاتے ہوئے شکوہ کنہ انداز میں بولی تو ذوالنورین نے ہاتھ بڑھا کے اس کے سرکتے ہوئے جھومر میں اپنے ہونٹ رکھے کیونکہ آپ ناراض تھی۔ سادگی سے جواب دیتے ہوئے وہ اس کے ڈھلکے ہوئے دوپٹے کو بڑی سہولت سے اس کے وجود سے الگ کرتا بیٹھ کی ایک طرف اچھالتا کانپنے پہ مجبور کر گیا۔ ذوالنورین اس نے لرزتے ہوئے اسے دیکھا جو بڑی محمور نگاہوں سے اسے دیکھتا اس کا حلق خشک کر گیا تھا۔ اپنا نام آپ کے ہونٹوں پہ محسوس کرنا میرے لیے سب سے بڑا نشہ ہے، جذبات کی شدت سے بوجھل ہوتی آواز کے ساتھ کہتا وہ اس کے رخسار کو چھو رہا تھا۔ جب اس کے دونوں ہاتھوں کا لمس اپنی چولی کے پچھلے گلے پہ بندھی ڈوری پہ محسوس کرتی وہ اس کی شدت کے ساتھ اس کی قمیض مٹھیوں میں جکڑ گئی اور اس کے سینے کے بال تک اس کی گرفت میں آ گئے تھے۔ اس کی اس بے اختیار نہ حرکت پر
کھل کے مسکراتے ہوئے وہ خود پہ جھکے اور ضلع کی کمر بندی ڈوری کو کھینچتا وہ اسے تڑپنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ اس کے ڈوری کھینچنے سے ڈوری کے کھل جانے پہ وہ تڑپ کے اس کی ڈھیلی ہوئی گرفت سے نکلتی اپنا رخ موڑتی، گہرے سانس بھرتے ہوئے اپنی دھڑکنوں کو اعتدال میں لانے کی صحیح کرنے لگی۔ اس کے یوں اٹھ کے رخ بدلنے پہ ذوالنورین نے دائیں کونی پہ بیٹھ پیر جماتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو اس کی طرف پشت کیے لرز رہی تھی، جبکہ گہرے گلے میں جھلکتی ہوئی اس کی مومی کمر پہ نظر پڑتی ہی اس کے اندر جذبات کا طوفان امڑنے لگا، جب کہ اس کے وجود کی طلب جسم اور جان میں آگ بھڑکانے لگی تھی۔ ذلے مخمور آواز میں کی گئی سرگوشی اور کمر پہ سرکتے لبوں کی بے باک حرکت پہ وہ جیسے مر سی گئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے پوری جاذبیت اور شدت کے ساتھ اسے اس کے نام سے پکارا تھا، اور اس سمے ذلے کو فقط اپنے نام کی گونج ہر سو گونجتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے ایک عرصے سے تجھے ورد میں رکھا ہے، میرے ہونٹوں پہ تیرے نام کی چھالے ہیں بہت۔ ان الفاظ کو سنتے ہی اس کے اندر تک ایک سنسناہٹ دوڑ گئی تھی کہ غمگین لہجے میں بولتا وہ آگے بڑھا اور اس کی پشت پہ نگاہیں جمائے اس نے اس کے گلے میں موجود نیکلس کی ڈوری کو اپنے ہونٹوں کی زد میں لیا اور اس کی سانسیں بھاری ہونے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس کا نیکلس چھوٹ کے اس کی گود میں آن گرا، لیکن اس کی گردن اس کے بے لگام ہونٹوں کے لمس سے سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ ذوالنورین پلیز میری سانس بند ہو جائے گی۔ ایک ہاتھ سے اس کے بال اس کے بائیں کندھے پہ پھیلائے وہ اس کے چہرے میں چھپائے، دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے گزارتا وہ اس کی بیوٹی بون سے الجھتا ہوا اس کی سانسوں کو مدھم کر رہا تھا۔ جب وہ دبی دبی سی آواز میں گویا ہوئی تو ذوالنورین نے اس کی ریشمی گھنگریال گھٹاؤں کی تحویل میں چہرہ نکالتے ہوئے اسے دیکھا جو شرم و حیا کی سرخی سے سجی اس کا ایمان متزلزل کر رہی تھی۔ اگر آج میں نے آپ سے دور رہا تو میری سانس بند ہو جائے گی۔ ذلے اس کے ہونٹوں پہ سجے میرون رنگ کو پرتپش نگاہوں سے دیکھتا وہ اس کا رخ بدل دے اس کی بیوٹی بون پہ جھکا تو ذلے نے زور سے اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے گویا جائے فرار چاہی تھی۔ سیدھا ہوتے ہوئے اس نے اس کی گردن کو دیکھا جو اس کی شدت کے باعث سرخ ہوتی اس کو ترنگ بھرے احساسات سے دوچار کر گئی تھی، اور اس کی آنکھوں کی لو سے گھبراتی ذلے اپنے لب کچلتے ہوئے اس کے ضبط کا شیرازہ بکھر کے رکھ گئی تھی۔ تبھی وہ اس کی گردن پہ دونوں ہاتھ رکھتا پوری شدت سے اس کے میرون رنگ میں سجے ملامت ہونٹوں پہ جھکا تو اس نے آنکھوں کی پتلیاں پھیل سی گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس کے ہاتھ سے اس کے کھلے گریبان میں جھلکتے ہوئے سینے کے بال دبوچتے ہی وہ دوسری بازو مضبوطی سے اس کی کمر میں حائل کرتی ہوئی سختی سے پلکیں موندے گئی تھی۔ پوری شدت اور جنون ہیزی کے ساتھ اس کے ہونٹوں کی نرمی خود میں جذب کرتا وہ اپنے پیروں کی انگلیوں میں اس کے لہنگے سے جھانکتی سفید پنڈلیوں کو چھونے لگا تو ذلے کا دل جیسے اس کے ہاتھوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے ایک نئی زندگی دینے اور اس زندگی میں رنگ بھرنے اور اس نئے سفر میں مجھے اس انداز میں شامل کرنے پہ شکریہ میم۔ اس کے ہونٹوں کو رہائی بخشتا وہ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھتا۔ بات کے اختتام پر شرارت سے مسکرایا تو ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ بھی پھیل گئی تھی۔ اب کیا میں صحیح سے اپنا ولیمہ حلال کر سکتا ہوں؟ اپنے ہونٹوں پہ مچلتی مسکراہٹ کو بمشکل دباتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بے باکی سے بولا تو اس کا رنگ دہکتے ہوئے انگارے کی مانند سرخ ہوا، جبکہ کانوں سے گویا دھواں نکلنے لگا تھا۔ یا خدا، اس کی بے باک نگاہوں سے گھبراتی وہ کچھ اور چارہ نہ پاتی اس کے سینے میں خود کو چھپاتی اس کی نگاہوں کی گرمی سے بچنے کی ناکام صحیح کرنے لگی، جبکہ اس خود سپردگی پہ گہرے نشے میں چور ہوتا وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیتا اوپر تکیے کے ساتھ پن کرتے ہوئے پوری قوت اور شدت کے ساتھ اس پہ جھکتا وہ اس کی روح تک میں اترنے لگا، جبکہ اس کی شدت اور جنون ہیزیوں سے گھبراتی بوکھلاتی ذلے اس کا نام سرگوشی نما آواز میں پکارتی اس کی گردن میں چہرہ چھپاتی کبھی اس پہ اور کبھی اپنے لب جما رہی تھی تو کبھی دانت پہ وس کر رہی تھی۔ اس کی اس معصومانہ حرکت سے مزید بہکتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے اس کے وجود کے نشیب و فراز کو محسوس کرتا اس رات کو اپنی محبت اور جنون ہیزی کے رنگوں میں سجاتا بیتے دنوں کی تلخیوں کو زائل کرتے ہوئے دل و جان سے اتر رہا تھا اور اس کی باہوں میں سمٹی ذلے بھی اس کے منہ زور جذبات کی شریدگی کے باعث اس کے سنگ بہکتی چلی گئی تھی۔ رات کی تاریکی میں وہ تاروں سے چمکتے آسمان پر نظریں جمائے ٹیرس پہ موجود فلور کوشنز پہ اپنے عقب میں برجما ربحان کے حلقے میں موجود اس کے سینے پر سر رکھے اس کی پشت سے ٹکائے بیٹھی اس کی ہاتھ کی بنی چائے پی رہی تھی۔ ویسے یہ میرے جیسے شخص کے ساتھ زیادتی نہیں، اس کے بالوں کی مہک خود میں اتارتے ربحان نے سنجیدگی سے سار کیا تو چائے کے سیپ لیتی آپ گینے نے گردن اس کی جاڑی میں موڑتی ہوئی استفہامیہ انداز میں اچکائے، کیسی زیادتی؟ یہی کہ میری بیوی اس حالت میں میری محبت کو قبول کرنے کے بعد میرے ہاتھ کی بنی چائے نوش فرما رہی ہے، اور اس کے سراپے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے جس انداز میں کہا آپ گینے کو ایک دم سے اسے ٹوٹ کے اتنی حیا آئی تھی کہ اسے ڈھنگ سے گھور بھی نہ سکی۔ بہت اچھا ہوا ہے، اور میرے بیٹے نے جیسے آپ کی بے شرمی اور بے باکی سے مجھے بچا کے رکھا ہے ویسے نہ بعد میں ہی بچائے گا۔
اس کی بے شرمی اور جھنجھلائی وہ خالی ہوئے ماں کو سر پہ رکھتی ہوئی بولی تو ربحان کو جیسے غش پڑنے لگی۔ خبردار، یہ تو میں ابھی اس کا لحاظ کر رہا ہوں۔ جس دن اس نے اس دنیا میں آنکھیں کھولی میں اس کے دادا دادی کے حوالے کر کے اس کے دوسرے بہن بھائی کے لیے اس کی ماں کی منت کروں گا۔ جواباً وہ تیزی سے برجستگی کے ساتھ بولا تو اب گرنے کا دل چاہا کہ کہیں دیوار پہ سر جا کے دے مارے۔ آپ ایسے کیوں ہیں؟ وضیع ہوتی ہوئی گویا ربحان نے مسکراہٹ دبائے ہوئے اسے دیکھا اور پھر اس کے رخساروں کو زور سے چومتا ہوا گڑبڑا سا گیا تھا۔ یہ چہرہ، یہ وجود، یہ احساس، یہ رشتہ میرے ایسے ہونے کی وجہ کمال سادگی کا مظاہرہ کرتا وہ اسے اپنے ہی مورد الزام ٹھہرا گیا تھا۔ پھر میں ایسی کیوں نہیں؟ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ متبسم لہجے سے اسے تنگ کرنے کو گویا ہوئی۔ تو آؤ نہ بن جاؤ۔ اس ایک جھٹکے سے اس کی کمر کے گرد بازو حمایل کرتا وہ اس پہ گود پہ جھکاتا گمبھیر لہجے میں بولا تو پل بھر کے لیے گھبرائی، لیکن اگلے پل ہی اپنی پوری ہمت مجتمع کرتے اس کی کشادہ پیشانی پہ جھکی اور کپکپاتے لب وہاں دھرے، پھر اس سحر انگیز آنکھوں پہ جھکی، پھر رخسار، اور پھر وہ اس مقام پہ آتی بے اختیار جھجکی تھی، لیکن دوسری جانب اس کی اس پیش قدمی پہ بہک چکا تھا، لیکن وہ بنا کسی جھجک کے خود پہ جھکی آپ گرنے کے ہونٹوں کو چھونے لگا تو وہ بھی زور سے پلکیں موندتی ان لمحوں کو محسوس کرنے لگی جب کہ ٹیرس پہ جھانکتا چاند اس معنی ہیزی خاموشی پہ شرماتا ہوا بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ بھاری پردوں کے باعث کمرے میں چھائی مدھم سی تاریکی ابھرتی ہوئی صبح کے آثار دکھانے سے قاصر رہی تھی۔ ایسے میں زرگام کی باہوں میں بکھری سی شہریں گہری نیند میں گم تھی۔ جب دروازہ ناک ہونے کی آواز سے اس کی نیند میں خلل پڑا تو اس نے کسمساتے ہوئے کروٹ بدلنی چاہی۔ جب خود کے گرد کسی مضبوط زنجیر کے مانند لپٹے اس کے بازو کے لمس اس کا ذہن مکمل طور پر نیند کے خمار سے نکلا تو اس نے گزری رات کے مناظر اس کی آنکھوں میں جھلملانے لگے۔ اس نے بے ساختہ گردن گھما کے اپنے پہلو کی طرف دیکھا تو اپنے بے حد نزدیک اس کا خوبصورت خوبرو چہرہ دیکھ کر اس کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا تھا، اور اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہ شخص کبھی اس کے اتنے نزدیک ہوا۔ اس نے اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے اس کے چہرے کو نکھارتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھا کے اس کی بند پلکوں کو چھوا تو دل میں ایک میٹھی سی لہر دوڑ گئی تھی۔ آج مجھے یقین ہو گیا کہ مرد کو بہکانے کا باعث عورت کی خوبصورت ادائیں ہیں۔ زرغام کی گمبھیر نیند میں یا خمار میں ڈوبی اچانک آواز پہ اس کا دل اچھل کے حلق میں آ اٹکا تھا۔ اس نے خائف سے انداز میں اسے دیکھا جو ہنوز پلکیں موندے اس کے بے حد قریب لیٹا ہوا تھا۔ صبح بخیر زندگی۔ اسے یوں خائف ہو کے دیکھنے پر اس نے اس کے گرد لپیٹے بازو کی مدد سے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کی گردن میں چہرہ چھپایا تو لب دانتوں تلے دبا کے رہ گئی تھی۔ زرغام پلیز بس کریں۔ گردن کو لبوں سے چھوتے ہوئے جب لب بے لگام ہوئے تو اسے رات والے جنون خیز روپ میں آتے دیکھ کر اس کے حواس خطا ہونے لگے۔ کس نے کہا تھا کہ بھڑکتی آگ کو مزید تیل دکھائیں؟ اس کی شرٹ کے بٹنز پہ مانی ہیز نظریں گاڑے وہ گہرے لہجے میں بولتا، سر تپا حیا سے جھنجھوڑ کے رکھ گیا تھا۔ باہر سب ویٹ کر رہے ہوں گے پلیز۔ اس کے مدہوش نگاہوں کے بباک تقاضوں سے گھبراتی وہ مدھم آواز میں گویا ہوئی تو وہ نفی میں سر ہلاتا ایک دفعہ پھر سے اس پہ جھکا، جس کی طلب تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، کہ پیاس تھی کہ بے حد حساب ہو رہی تھی۔ دل تھا کہ اس کی قربت کے لیے مچل رہا تھا۔ اس کے وجود کی نرمیوں کو محسوس کرتا ہوا ایک بار پھر سے اس کی سانسوں پہ تسلط جماتا جذبات کے سمندر میں بہکتا چلا گیا۔ گیلے بال پشت پہ بکھیرے وہ ہلکے سے گلابی رنگ کے لال شرٹ ٹراؤزر میں مربوط دوپٹہ شانے پہ دھر کے کچن کے سلیپ کے سامنے کھڑی جلدی ہاتھ چلاتی ہوئی چائے بنا رہی تھی جب اچانک اپنے گرد مضبوط بازوں کا حصار محسوس کرتی وہ اچھل سی گئی تھی، مگر گردن کے گرد لپٹی چین پہ محسوس ہوتے لمس اور روح تک میں اترتی خوشبو کے احساس نے فوراً جتایا کہ آنے والا کون تھا۔ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ اس کے گردن اس کے کندھے کے رخسار اور نم بالوں پہ جا بجا اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتا ہوا وہ خمار آلود لہجے میں بولا تو منتشر دھڑکنوں کے ساتھ اس میں سمیٹتی ضلع نے گہری سانس خارج کی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، آہستگی سے جواب دیتے ہوئے اس نے اس کے بازو کا حصار توڑنا چاہا، لیکن وہ اس کے نم بالوں میں چہرہ چھپائے گہری سانسوں میں بھرتے ہوئے اپنی سانسوں کو معطر کر رہا تھا۔ آج بھی نہیں بتائیں گی کہ کون سا پرفیوم یوز کرتی ہیں آپ؟ اس کی کمر سے چپکی نم شرٹ اس کی پہ اپنی انگلیاں پیانو کی طرف جاتے ہوئے زمانی انداز میں بولا تو ضلع کا چہرہ فوراً کپڑوں کے ہم رنگ ہوا، جبکہ دل گویا دھڑکنے لگا جہاں اس کے لمس اپنے جادو بکھیر رہا تھا۔ ہم کچن میں کھڑے ہیں، یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اس نے اس کے مدہوشی پہ گویا باندھنا چاہا جو کچن کو لو اسپاٹ بنائے بڑے استحقاق سے اس کے ساتھ مگن تھا۔ ڈونٹ وری، جو آئے گا وہ واپس بھی چلا جائے گا۔ اس کی لاپرواہی سے کہنے پہ ضلع ایک جھٹکے سے اس کی جانب سے مڑی جو سیاہ ٹراؤزر پہ سیاہ کلر کی لوز سی شرٹ پہنے جس کے اوپر 3 بٹن کھلے ہوئے تھے، آنکھوں میں نیند اور اس کی قربت کا خمار لیے مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ تھا۔ اس کے کھلے گرے بال سے دکھائی دیتی اس کی گردن پہ اپنے دانتوں کے ناخن اور دانتوں کے نشانات دیکھ کر اسے خجالت اور شرمندگی محسوس ہوئی تو فوراً پلکیں چپکاتی
خود کو میں سنبھالنے لگی۔ مجھے شروع میں لگا تھا کہ آپ بہت اچھے اور میچورڈ اسٹوڈنٹ ثابت ہوں گے، لیکن آپ جیسا بے شرم اسٹوڈنٹ اور شوہر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ رات سے اس کی بے شرمی کے اتنے مظاہرے دیکھ چکی تھی کہ اب وہ سی ہوتی بول اٹھی تھی۔ چونکہ آپ مجھے جو کلاسز دے رہی تھی نا، ان کی ڈگری میں 2 سال پہلے لے چکا تھا، تو میم میں کبھی اسٹوڈنٹ بن کے آپ کے ساتھ بیٹھا ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ڈٹھائی سے گویا ہوا تو ضلع اس شخص کو دیکھ کے رہ گی جس نے نہ جانے مزید کون کون سے انکشافات اس پہ کرنے تھے۔ تو واقعی اپنی ڈگری مکمل کر چکے تھے، لیکن شازمین میر کو تو علم نہیں تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے آپ اور تم کے چکر میں الجھ پڑی تھی۔ اس عورت کا ذکر نہیں کرے، اور میں نے 2 سال پہلے اس پیج سے نکلتے ہی اپنی ڈگری مکمل کی تھی اور آپ کے سامنے اتنے ہی دن اسٹوڈنٹ کی شکل میں آیا جب تک مجھے آپ کی گردن میں یہ موتی نظر نہیں آیا تھا، اور اس کے بعد اگر آپ غور کرتی تو میرا دھیان نوٹس کے بجائے آپ پہ مرکوز ہوتا۔ خلاف عادت تفصیلی جواب دیتا ہوا وہ اس کو پلکیں چپکانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ اسی لمحے موبائل فون کی چنگھاڑتی آواز پہ ذوالنورین نے ٹراؤزر کی جیب سے موبائل نکال کے دیکھا تو ربحان کالنگ دیکھ کر ضلع اس کی گرپ سے نکلتی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ چائے کو افسوس سے دیکھتی ہوئی فریج سے فروٹس نکالنے لگی۔ کیسی گزری رات، معافی آسانی سے مل گئی تھی یا پھر تھپڑوں سے گھونسوں کی برسات ہوئی تھی؟ ربحان کی چہکتی ہوئی آواز موبائل کے اسپیکر سے گونجی تو جہاں ذوالنورین نے کھا جانے والی نگاہوں سے موبائل کو دیکھا تھا، وہیں دانتوں میں رس بھری اسٹرابری لیے ضلع کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ اس کی ہنسی پہ ذوالنورین نے گردن گھما کے اس کی جانب دیکھا، جس کے موتیوں کی مانند چمکتے ہوئے دانتوں میں سرخ اسٹرابری اس پہ متضاد اس کی ایسی ہنسی وہ فوراً کال بند کرتا اس کی طرف بڑھا اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کرتا، دوسرا ہاتھ اس کی گردن کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے اپنی گرفت میں لیا تھا اور لپیٹا تھا، اور اس کے چہرے پہ اس شدت سے جھکا کے اسے اسٹرابری کا ذائقہ اپنے منہ میں گھلتا ہوا محسوس ہوا تھا، جبکہ ضلع اس اچانک افتاد پہ اس کی ایسی شدت بھری پکڑ پہ بے اختیاری بے خطا ہوتے اور سان کے ساتھ ہی سلیب کی طرف جھکی تھی۔ نہ جانے کب تک وہ یوں ہی اسے سلیب پہ لٹکانے کے انداز میں جھکے، اس کے ہونٹوں اور گردن کی نرماہٹ محسوس کرتا، اس کی سانسیں منتشر کرتا کہ اچانک باہر سے آنے والی ولید میر اور کلثوم میر کی آواز پہ ضلع نے ہوش میں آتے اسے زوردار انداز میں پرے دھکیلا۔ خود تیزی سے سنگھ کی جانب بڑھتی اپنے لہو جھلکاتے چہرے پہ ٹھنڈے پانی کے چھپاکے مارنے لگی تھی۔ یا اللہ! تیز تیز دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اپنے سرخ ہوتی گردن کو چھپانے کے لیے دوپٹہ صحیح سے اوڑھا اور یوں ہی گردن موڑے اس سے گویا ہوئی، اپنی شرٹ کے بٹن بند کر لو پلیز۔ اس کی اس مدھم آواز پہ کچن کے دروازے پہ بڑھتا ہوا ذوالنورین اپنی گردن کو ہاتھ لگاتا بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ جنم جنم ساتھ چلتی یوں نہیں قسم تمہیں، یوں ہی تم آرام سے میری دعاؤں سے آتی رہے۔ شہر کے مہنگے اور خوبصورت بینکویٹ میں اس وقت سیاہ 4 پیس ایک جیسے پینٹ کوٹ پہنے زرگام ملک ربحان گردیزی ذوالنورین میر اور ذوالقرنین میر کا ولیمہ ایک جیسی سرمئی رنگ کی میکسیاں زیب تن کیے چہرے ملک آپ گنے گردیزی ضلع ابراہیم اور نگاہ میر کے ساتھ ہو رہا تھا۔ بڑے سے ویل ڈیکوریٹڈ سٹیج پہ 4 صوفے پڑے تھے جس پہ چاروں کپلز پرجمان تھے، اور یہ اور بات تھی کہ ربحان کے ساتھ بیٹھی آپ گنے نے اپنے کندھے پہ موجود سیاہ فینسی شال سے خود کو کور کیا ہوا تھا، اور اس وقت حال میں ابراہیم صاحب میر پیلس، پیر حویلی، گردیزی ہاؤس اور ملک ہاؤس کے سارے مکین خوشپاش چہروں اور پرسکون دلوں کے ساتھ موجود تھے۔ لیکن فی الحال طلال اور دھریا بینکویٹ نہیں پہنچے تھے، کیونکہ طلال دھریا کا پلاسٹر اتروانے کے لیے اسے ساتھ لیے ہاسپٹل لے گیا تھا۔ چہرے اب بتاؤ ذرا سمرین بھابی بڑی دادو ہی رہیں گی یا ماما بن گئی ہیں؟ ماوش چچی نے سجی سنوری چہرے کو مخاطب کیا تو وہ چھنپ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، پہلے تو یہ کنفرم کریں کہ زرگام چچا سے سیاں بن گیا نا؟ زرگام کی ممانی نے چٹکلا چھوڑا تو محفل جیسی زعفران سی بن گئی تھی۔ شادی کے بعد کیسی بے شرم باتیں سننا پڑتی ہیں۔ شہرے نے اپنے ساتھ موجود بیٹھے صوفے پہ بیٹھے ضلع سے مدھم سی آواز میں کہا جو خود کم و بیش انہی حالات سے ڈوبی ہوئی تھی۔ اسی طرح کے ہلکے ہلا گلا اور چٹکلوں کے بیچ ولیمے کی پروکار سی تقریب اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی جب اسد صاحب ولید صاحب نے چاروں کپلز کی طرف ٹکٹس بڑھائے۔ یہ تم سب کے آسٹریلیا میں ہنی مون ٹکٹس ہیں اور فلائٹس اب سے ٹھیک 4 گھنٹے بعد ہے، اس لیے جلدی سے اپنی بیویوں کو لے کر ولیمے سے دلہن بگانے کا نیا ٹرینڈ چلاؤ۔ اسد صاحب کے کہنے پر سب نے ایک ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اپنی زندگانیوں کی اپنے ہاتھ میں لیے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ ربحان آپ گنے کو مکمل توجہ اور دھیان سے لے کر جانا۔ ڈاکٹر سے بمشکل اس کے سفر کرنے کی اجازت لی ہے۔ ربحان کو آپ گنے کا
بازو تھامتے دیکھ کر حماد نے ہدایت کی تو سارا اس بات میں ہم کرتا وہ اپنے ساتھ لیے اسٹیج سے اترا تو بینک وائٹ میں موجود افراد دوستی کی اس عظیم مثال پہ کھلے دل سے مسکراتے ہوئے اس کی سچی خوشیوں کی دعا مانگنے لگے، جنہوں نے خوشی ہو یا غمی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چھوڑا اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اس دوستی کے سنگ مل کر گزارا۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ بے شمار صحبتوں کے بعد بھی آج وہ سب اپنے اپنوں کے ساتھ سنگ خوش تھے، جبکہ حاسدین، منافق اور قاتل جیل کی تنگ دیواروں اور کمروں میں اپنے کیے کا پھل پا رہے تھے۔ اور شاید وقت کا کھیل ہے۔ لسنرز، شہر کے مشہور پرائیویٹ ہاسپٹل کے لیبر روم کے سامنے بنے کوریڈور میں ایک بھیڑ سی جمی ہوئی تھی، اور پھر کیونکہ اس وقت ربحان گردیزی بیگم زندگی اور موت کی جنگ لڑتی اس نسل کو جنم دے رہی تھی۔ تم اتنے پنک کیوں ہو رہے ہو؟ زرگام نے ادھر ادھر چکر لگاتے ہوئے ربحان سے استفسار کیا تو اچھا خاصا نروس لگ رہا تھا۔ پہلی دفعہ باپ بن رہا ہوں اس لیے۔ اس کے اسی گھبراہٹ کے زیر اثر دیے جانے والے جواب پر حماد گردیزی، رضا گردیزی اور جعفر سائی نے زیر لب ایڈیٹ کہتے ہوئے اپنا سر جھٹکا، جبکہ ان سب کے کہہ کے فوراً بے لگام ہوئے اور وہاں سے گزرتی ہوئی نرس ان سب کو گھورنے لگی۔ وہ حیران تھی کہ آیا اندر موجود لڑکی بہت اہمیت کی حامل تھی یا آنے والا بچہ، جس کے لیے کم و بیش 10 سے 12 مرد ساتھ سائرہ گردیزی اور سائدہ بیگم کے ہمراہ ہاسپٹل میں موجود تھے۔ اتنے جنجال کو کبھی بھی ہاسپٹل میں رش بنانے کی اجازت نہ ملتی جو اگر ہاسپٹلائز عورت کا شوہر سربر ایس پی نہ ہوتا۔ یہ کہ میری بیوی کا جان بوجھ کے بنا بتائے آپریشن تو نہیں کر رہے۔ انتظار کے 10 منٹ مزید گزرے تو اس کی زبان پھر سے خارش ہوئی تھی۔ ڈونٹ بی کوائٹ، بی پنک ربحان، ڈاکٹرز کا دماغ خراب نہیں ہے، تمہاری طرح ریلیکس رہو۔ اس کی مخدوش حالت کو دیکھ کر اب کی بار حماد گردیزی نے ماں صاحب نے اسے ڈپٹا تو شکایتی انداز میں ماں کو دیکھ کر رہ گیا تھا، اتنے روڈ انسان سے شادی کیوں کی آپ نے؟ ایسی سچویشن میں ایسے سوال کی ہمت ربحان ہی کر سکتا تھا، جبکہ اس کے سوال پر ذوالنورین نین، زرگام اور ریحان اور داؤد اور طلال نے مل کر اسے گھسیٹا اور ایک سائڈ پر لے گئے تھے، کیونکہ اب جس انداز میں اسے حماد نے دیکھا تھا لگ تو یہی رہا تھا کہ باغ بننے سے پہلے وہ اپنے چپیڑیں کھانے والا ہے۔ لیکن اگلا بندہ بھی 15 منٹوں کے بعد لیبر روم سے آنے والی ننھی سی آواز پر وہ یکلخت چونک گئے تھے، اور پھر اگلے ہی لمحے ہاسپٹل کو کوریڈور اور ان سب کی بلند چیخوں سے گونج اٹھا تھا، جبکہ باہر آتی نرس جو ان کی اطلاع دینے سے آ رہی تھی ان سب کی چیخوں پر نفی سر ہلاتی واپس لیبر روم میں گھس گئی تھی۔ یہ جب کوئی بیبی ہوتا ہے نا تو سارا خاندان جمع ہوتا ہے یار۔ پہلو بدلتے ہوئے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے ربحان نے ساتھ کھڑے ذوالنورین کے کان میں بیچارگی سے سرگوشی کی تو ڈونٹ وری، میں روایت توڑ دوں، میں اپنی میڈم کو اکیلے ہاسپٹل لے کر آؤں گا۔ اور اس کے لاپرواہی کہنے پر ربحان نے گردن گھما کے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ شہنشاہ جذبات، میں تم سے تمہارے ارادے نہیں پوچھے، لیکن تمہیں بتا رہا ہوں کہ مجھے اپنے بیٹے کی ماں سے ملنا، خدا کے لیے اسے اس کی اور میری ساس کے چنگل سے آزاد کروا دو۔ دبی دبی آواز میں کہتے ہوئے اس نے دہائی دی تو ذوالنورین نے ہنسی دباتے ہوئے پورے کمرے میں نظر دوڑائی، جہاں کچھ افراد نومولود پہ جھکے ہوئے اور کچھ آپ گنے کے گرد جھکے ہوئے تھے، اور اس کا بے صبرا شوہر ٹوٹ کھڑا آہیں بھر رہا تھا۔ چلو گائز، گھر چلیں، اس جونیئر کے ویلکم کی تیاری کرتے ہیں۔ اس نے ینگ پارٹی کو اشارہ کیا جو اس جہاں دیدہ خواتین کی نظروں سے چھپ نہ سکا، اور اس لیے متبسم چہرہ لیے سائرہ بیگم آپ گنے کے پاس سے اٹھی۔ بالکل، ہم گھر چلتے ہیں، بچے اور اس کی ماں کو ربحان لے آئے گا۔ ان کے پیار بھرے لہجے پر ربحان کی بھانجیں کھلسی اٹھی تھی۔ نہیں آنٹی، ربحان بہت پینک ہے، اس لیے اس وقت اس کا ڈرائیونگ کرنا رسکی ہے، ہم لوگ ہی ساتھ ہی چلتے ہیں۔ وہ ابھی مکمل خوش بھی نہ ہوا تھا کہ زرگام نے شرارت سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اپنی مخصوص سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا رواں رواں بنا اٹھا تھا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، جعفر سائی کے تدبر بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس نے بے بسی سے اسے دیکھا تو جو چہرے پہ نکاہت مگر ممتا کا نور لیے ہلکی ہلکی سوجن زدہ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتی ہلکا سا مسکرائی۔ ربحان، تم ایسا زنین کے ساتھ ابھی گھر چلے جاؤ، ہم آپ گنے کو بچے کو لے کر تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ چونکہ سیزیرین نہیں تھا اس لیے آپ گنے کے ڈرپ ختم ہونے اور بچے کو کچھ دیر آبزرویشن میں رکھنے کے بعد چھٹی مل جانی تھی، اس لیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے طلال نے سنجیدگی سے گویا حکم جاری کیا تو وہ اندر تک بلبلا اٹھا تھا۔ چپ، ایک دم چپ، آپ سب لوگ شاید بھول رہے ہیں کہ یہ جو عورت میری بیوی ہے نا، وہ بچہ، اس نے طلال کی گود میں موجود اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تو وہ بچہ بھی میرا ہے، جن پر آپ سب لوگ قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ آپ کے ضبط کا پیمانہ گویا لبریز ہو چکا تھا، جس کے باعث سب کے ہونٹوں پر بڑی کھلتی ہوئی
ہنسی مچلنے لگی تھی، اور پھر اس حالت اظہار پر ہنستے ہوئے اس نے صاحب نے اس پہ بلاہر طرز کھاتے ہوئے جب کمرے سے باہر کی جانب قدم بڑھائے تو اس نے لپک کے دروازہ بند کیا، پھر آپ گنے کی طرف آیا جس کے پہلو میں تلال ابھی اس کے لختے جگر کو لٹا کر گیا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو میری جان، اور ڈھیر سارا شکریہ میری نسل پروان چڑھانے کے لیے، زندگی اور موت کی یہ جنگ لڑنے کے لیے۔ اس کی پیشانی کو پوری شدت اور جاذبیت سے چومتے ہوئے وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا تو بند آنکھوں سے اس کی لمس کی شدت اور محبت محسوس کرتی کھل کے مسکرائی تھی۔ آپ کو بھی مبارک ہو، دھیمی آواز میں گویا ہوئی تو اس نے مسکراتے ہوئے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں پہ اپنے لب رکھے اور سیدھا ہوتا ہوا اپنے بچے کی جانب میں توجہ ہوا جو آنکھیں میچے گلابی ہونٹ کھولے سے واہ کیے مسمرائز کر گیا تھا۔ اس کی اس طرح اسے دیکھتی اس کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی تھی۔ میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ میں خوشی کے ایسے لمحات بھی گزاروں گا۔ جذبات کی شدت سے چور آواز میں کہتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اس کی پیشانی پہ اپنے ہونٹ رکھے۔ یہ بہت پیارا ہے نا؟ آبگی نے اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے پورے اشتیاق لہجے میں گویا ہوا تو اس کی محبت کو تکتی آبگی نے زیر لب مسکرائی تھی۔ بالکل آپ کا بیٹا جو ہوا۔ اس کے سکون سے دیے گئے جواب پر بچے کو پیار کرتا ربحان ٹھٹکا اور پھر گویا شکایتی انداز میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ناٹ فیئر مسز، آپ محبت بھرے الفاظ کا چناؤ بے موقع کیوں کرتی ہیں؟ اس کی شاکی لہجے سے جھلکتی ضمانیت سے پہ اس کی ہنسی چھوٹ گئی تھی، اور اس ہنسی کی چنکار کو سنتا ربحان بیٹے کو یوں ہی باہوں میں لیے خود پہ مزید ضبط نہ رکھ پاتا اس کی جانب جھکا اور اس کی دل فریب ہنسی کو جذب کرنے لگا، اور اس کی بے اختیاری پہ چھا جانے والی مانی ہیزی خاموشی کو دستک کی آواز نے توڑا تو دونوں بیک وقت ایک ساتھ متوجہ ہوئے۔ ڈرائی فروٹس اور سنیک کی پلیٹس بھر کے سامنے رکھے بیڈ پہ آلتی پالتی مار کے بیٹھی، ایک نظر سامنے لگی LED پہ لگی مووی کو دیکھتی، پھر مزے سے ان چیزوں سے لطف اندوز ہونے لگی۔ اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھلا، وہ نائٹ ڈریس پہنے باہر نکلا، لیکن اسے باہر یوں بیٹھے دیکھ کر اپنا سر پیٹ کے رہ گیا۔ نگاہ اس نے تنبیہ آواز میں اسے پکارا جو سنیک کا بڑا سا پیکٹ کھول رہی تھی، لیکن اس اچانک پکار پہ اس کا ربط ٹوٹا اور پیکٹ اس کے ہاتھ سے پھسل گیا، اور اس نے فوراً گردن گھما کے اس کی جانب دیکھا جو اس کی جانب متوجہ تھا۔ نین دیکھو، اگر تم مجھے ڈانٹنا تو میں رو دوں گی۔ اس نے گھوڑی کو دیکھتے ہوئے پیش کی ہاتھ بندی کرنی چاہیے تو وہ گہری سانس پڑتا وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ میں نے کتنی تو پکا ہے کہ ان سب کی بجائے فروٹس اور دودھ کا استعمال کیا کرو۔ اس نے سنیک کی بھری پلیٹ پہ نظر ڈالتے ہوئے اسے کہا تو وہ بنانے لگی۔ تمہاری چٹخوری اولاد کو دودھ اور فروٹ سے خدا واسطے کا بیر ہے، جیسے ہی لیتی ہوں تو فوراً وامٹ ہو جاتی ہے۔ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی تو نین کے مسکرا کے اس کے سراپے پہ ایک نظر ڈالی جو ڈھیلی سی سیاہ ٹی شرٹ اور سیاہ ہی ٹراؤزر میں ملبوس بالوں کا کامسی جوڑا بنائے آلتی پالتی مارے بیٹھی ہوئی تھی اور اسے پرسکون گا رہی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ چٹخورا پن تمہاری جانب سے ملا ہے؟ ہماری اولاد ہے۔ اس کے پاس بیٹھتا ہوا وہ دھیرے دھیرے اس کی گردن اور اس کے کندھوں کو مساج کرنے لگا تو ایک گہری طمانینت سی اس کے اندر اترنے لگی، اور اس نے سنیکس اور ڈرائی فروٹ کی پلیٹ اٹھائی اور سائڈ کی پھینکی اور خود اس کے کندھے پہ سر ٹکا گئی۔ نین، حذیفہ اور ربحان کا بیٹا پیارا ہے نا؟ اس کے سینے پہ اپنی انگشت شہادت پہ اپنا نام بار بار لکھتی ہوئی وہ اشتیاق بھرے لہجے میں گوئی ہوئی تھی۔ بالکل، اس نے جواباً محبت سے کہا۔ اگر ہماری بیٹی ہوئی نا تو میں اس کی شادی حذیفہ سے کروں گی تاکہ ہماری یہ دوستی ہمیشہ یوں ہی قائم اور دائم رہے۔ اس کے پرسکون لہجے پہ کی گئی بات پہ وہ چند لمحے کے لیے ٹھٹک سا گیا تو نگاہ نے جزبوز سا ہوتے اسے دیکھا۔ تم چپ کیوں ہوگے؟ کیا تم ایسا نہیں چاہو گے؟ اس کے لہجے میں تعجب سمٹ آیا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر میں ایسا کیوں نہیں چاہوں گا یار، لیکن یار تم میری بیٹی کے آنے سے پہلے اس کی شادی بیاہ کی باتیں کرو گی تو۔ اس نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے جھک سے اس کی پیشانی چومی تو اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھتی ہوئے اس کے رخسار پہ ہاتھ رکھتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ یو شیڈ بی ریڈی فار دس میری جان۔ 2 سال پہلے یہ وقت میرے ڈیڈی پہ بھی آیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی جیسے نین کے جذبات اسے ملحوظ کر رہے تھے۔ اوکے بٹ ناؤ پلیز چینج دا ٹاپک۔ اس کے بیچارگی سے کہنے پہ وہ کھلکھلا کے ہنس دی تھی۔ اوہ اوکے مائی لارڈ۔ اس کے گال کو چھوتی ہوئی وہ محبت سے بولی تو نین اس کے کندھے کے گرد بازو حائل کر کے مضبوطی سے اسے ساتھ لگا گیا تھا۔ ڈوبتے سورج کی کرنوں سے لطف اندوز ہوتے ملک ہاؤس کے مکین لان میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ارسم چاچو پلیز اب آپ جلدی سے شادی کر لیں، میرا بڑا دل کر رہا ہے شادی اٹینڈ کرنے کے لیے۔ چائے کا سیپ لیتی چہرے نے ارسم کو مخاطب کیا جس کی 6 ماہ قبل منگنی ہو چکی تھی۔ زرگام کی شادی کروا لو، ایک اور قسم سے شادی اٹینڈ کرنے کا مزہ بھی آ جائے گا اور آئندہ کے لیے شادی اٹینڈ کرنے کا شوق بھی مر جائے گا۔ اس نے سنیک سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جواباً مزے سے کہا تو اس کا منہ پھول گیا جبکہ باقی سب کی ہنسی اس کا چہرہ دیکھ کر نکل گئی تھی۔ اٹس اوکے سو مین ارسم چاچو، اس نے شکایتی انداز میں کہا۔ ویسے شہری مشورہ اچھا نہیں ہے امارا بھابھی،
نے شکایتی انداز میں کہا۔ اٹس مینس اور شرارت میں حصہ لیا تھا۔ میرے خیال میں تو مشورہ بہت اچھا ہے۔ اب دیکھو بیچارگی شہری کو پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے نا، لیکن ظاہر یقیناً پڑھائی کے کرتے ہوئے ڈسٹرب کرتا ہوگا۔ اسے دوسری بیوی کے لا دیتے ہوئے اسے شہری تو ڈسٹرب کم ہوگی نا۔ معاوش نے سنجیدگی سے اسے یوں رائے دی گویا ارادے پہ عمل پہ پلان ہوا۔ جبکہ اس کی باتیں سنتے شہری کا رنگ سرخ پڑنے لگا اور اس کے ارادے سے خائب تھے۔ مما، اس نے فوراً حسب معمول سمرین بیگم کو پکارا جو لاڈلی بہو کو پکار پر فوراً متوجہ ہوئی تھی۔ میری بیٹی کو تنگ نہیں کرو، انہوں نے فوراً اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ اس کی شادی سے ایک بدولہ آئی ہے، زر 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 غام چاچو سے زر غام ہوا اور بڑی مما بڑی دادوں سے مما بنی ہے، باقی ہم سب چاچو اور چچیاں ہی ہیں۔ راسم کی بات سن کر وہ ایک دم سے ہٹولا تھا۔ ویسے شہری کبھی زر کا موڈ آن ہو تو تم نے غلطی سے اسے چاچو کہا تو اپنی آواز نسبتاً کم رکھتے ہوئے انیلا بھابی نے شوخی سے استفسار کیا تو وہ کانوں کی لو ایک دم سے سرخ ہوئی تھی۔ آپ سب اتنی بے شرم کیوں ہو جاتی ہیں میرے سامنے؟ گویا اس نے بے بسی سے انہیں دیکھا تھا، کیونکہ ایسا دھواں دار عشق کے بعد شادی بھی تو صرف تم لوگوں کی ہوئی ہے نا۔ آئلہ نے آنکھیں گھماتے ہوئے جواب دیا تو وہ جزبوز سی ہوگی۔ اسی لمحے گاڑی کے مانوس ہارن کی آواز پہ چکدار گیٹ کی طرف لپکا تو شہری کا دل دھڑک اٹھا۔ دروازہ کھلتے ہی سیاہ مرسڈیز پتھریلی روش پہ تیزی سے چلتی ہوئی پورٹیکو میں جا رکی اور پھر سیاہ پینٹ کے ساتھ سکائی کلر کی شرٹ زیب کیے وہ اوپری دو بٹن کھولے، ٹائی کو ڈھیلا چھوڑے، فولڈ کی ہوئی آستینوں کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو سب کی توجہ اس کی سمت ہو گئی تھی، جس کا بیگ اور کوٹ اب ملازم لیے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جبکہ انہیں لان میں بیٹھے دیکھ کر ان کی طرف چلایا۔ السلام علیکم با آواز سلام کرتے ہوئے سمرین بیگم کے سامنے جھکا تو آؤ بیٹھو۔ ملانے کے بعد جاسم نے آفر کی تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اوہوں، ابھی چینج کرنے کے بعد سٹنگ کرتا ہوں۔ ایک گہری نظر شہرے پہ ڈالتے ہوئے وہ اندر کی جانب بڑھا تو شہرے کی بیٹ مس ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اسے بھی اندر ہی جانا تھا، لیکن وہ آفس سے آنے کے بعد اسے اپنے سامنے دیکھنے کا عادی تھا اور اس بات سے تقریباً سبھی واقف تھے۔ شہرے جاؤ بیٹا، زر کو کپڑے نکال کے دو۔ سمرین بیگم نے بہانے سے اسے وہاں سے اٹھانا چاہا تو سب کے چہرے پہ دبی دبی سے مسکان پھیل گئی، جسے دیکھ کے وہ جھنپ سی گئی تھی۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کے قدم من من کے بھر کے ہو گئے تھے، کیونکہ آج بھی اس شخص کے بالہانہ انداز اسے بوکھلا دیا کرتے تھے۔ دروازہ کھولنے سے واہ کرتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کے وسط میں کھڑا کسی موبائل پہ بات کرتا ہوا گلے میں لٹکی ہوئی ٹائی نکال رہا تھا وہ ہولے سے آگے بڑھی اور اس کے سامنے جا ٹھہری، اور اس کے سامنے ٹھہرنے پہ کال پہ مصروف زرگام کی گہری نگاہوں سے اسے دیکھا، جو بلو کلر کے سوٹ میں ملبوس اس کی نگاہوں کو جکڑ رہی تھی، اور اس کو دیکھتے ہی اپنے ہاتھ نیچے کر لیے۔ تبھی اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور اس کے گلے سے ٹائی نکالنے لگی۔ ٹائی نکالنے کے بعد اس نے اس کے کف لنکس نکالے اور پھر اس کی مضبوط کلائی میں بندی گھڑی کھولنے لگی۔ ان سب کے دوران یہ نہ جان سکی کہ وہ کال بند کر چکا ہے اور اب اس کی ساری توجہ اسی کی جانب مرکوز تھی۔ اس کی گھڑی اور کف لنکس نکالنے کے بعد وہ انہیں رکھنے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اس کے مضبوط بازو کا اظہار کمر کے گرد محسوس کر کے دھڑکنوں نے پل میں رفتار بدلی تھی۔ ملیں گی نہیں، اس کے نرم لہجے میں محسوس ہوتے ہوئے والہانہ پن اور ذومونیت اس کے وجود میں ایک میٹھی سی لہر دوڑا گئی، جب پلکیں لرز کے سرخ آرزوں پہ آن گری تھی۔ ایک ہاتھ اس کی کمر سے ہٹا کے اس نے اس کے ہاتھ سے کف لنکس اور گھڑی لے کر پیچھے کو بیڈ کی طرف اچھالے تو اس کی سانسیں مدھم پڑنے لگی، اور اس کی حیا آمیز کیفیت کو خماری سے ملاحظہ کرتے ہوئے زرگام نے اس کے گرد بازوں کا حصار قائم کرتے ہوئے پوری شدت کے ساتھ اپنے سینے سے لگایا تو وہ ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے اور دوسرے ہاتھ اس کی کمر کے گرد حل کرتے اس کے کندھے میں چہرہ چھپا گئی۔ کیسا گزرا دن؟ اسے یوں ہی سینے سے لگائے اس نے بالوں میں چہرہ چھپائے استفسار کیا تو اچھا رہا۔ سرگوشی نما آواز میں دیے گئے جواب پہ زرگام نے اس کی طرف دیکھا تھا اور بڑھنے لگا۔ اب میرا دن بھی اچھا کریں، شرارت سے کہتے ہوئے اس نے اس کے بال گردن سے ہٹاتے ہوئے اس کی گردن کو نشانہ بنایا تو وہ بوکھلا گئی۔ نہیں، باہر سب ویٹ کر رہے ہیں۔ صاحب کی شرارتوں سے خائف ہوتی وہ کندھا اس کے کندھے سے سر اٹھاتی ہوئی بولی تھی، اتنے گھنٹے باہر والوں کے ساتھ ہی تھی نا؟ اس کی بات کو مکمل اگنور کرتے ہوئے اس کی تھوڑی کو چھو کے اس کے ارادوں سے خائف شہرے کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی۔ صبح یونی گئی تھی، اس نے گویا جتانا چاہا تھا، لیکن اتنے گھنٹوں میں کچھ گھنٹے یونی میں گزارے تھے۔ پھر کیا خیال ہے؟ رات کو کلاسز لیں گی مجھ سے؟ اس کی گردن کو چھوتے ہوئے اس نے اس کی سنہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معنی خیز لہجے میں استفسار کیا تو اس کے پڑھانے کے طریقے یاد آتے ہوئے اس کے کانوں سے گویا دھواں نکلنے لگا۔ ہرگز نہیں، فوراً نفی میں سر ہلاتے اس نے اس کی گریپ سے نکلنا چاہا، لیکن اس نے گریپ سے مضبوط کرتے ہوئے اس کے بالوں میں اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں پھنساتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تو پھر خیال کیا کہ محبت کی کلاسز دے لوں۔
گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کا جواب سنے بغیر ہی جھکا اور اس کے گلابی ہونٹوں پہ اپنا تسلط قائم کیا، اور اس کی اس گستاحی پہ اس نے زور سے اپنی آنکھیں میچتے ہوئے ایک ہاتھ اس کے کالر پہ رکھا اور دوسرا اس کی کمر کے گرد زور سے حائل کیے۔ اس کے منہ زوری کے سانگ بہنے لگی۔ کمرے کی مانی حیض خاموشی میں زرغام کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، جس کے باعث دونوں کی سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ فسوں حیض لمحات کا یہ دورانیہ چہرے کی بے ترتیب ہونے والی سانسوں کے بدولت ٹوٹا، اور اس نے چہرہ اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، جو نم ہونٹوں کے ساتھ ہی گہری سانسیں بھرتی ہوئی اس کے جذبات میں مزید طغیانی لانے لگی تھی۔ اس نے فوراً اس کے کندھے پہ موجود دوپٹہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پرے اچھالا اور خود دوسرے ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا مزید اس کے نزدیک ہوا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اسے یوں دیکھتے ہوئے اس کی نو زر آپ چینج کرنا ہے، فپ پرائش ہونا ہے، باہر سب ایک قدم پیچھے کی جانب کھسکتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ گویا ہوئی تو اس نے غبار آلود نگاہوں سے اس کے دلکش تراپے کو دیکھتے ہوئے اپنی باہوں میں بھرا تو اس کے دل کی کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ فریش ہوتا ہوں، ابھی 1-2 گھنٹے تک باہر والوں کو کچھ دیر کے لیے فراموش کر دیں۔ اپنے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے مانی حیض لہجے میں بولا تو شہرے نے زور سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے اسے دیکھا، جو شرٹ اتارتا ہوا اس پہ جھک رہا تھا۔ ایک بے بس پری نگاہ دیوار گیر گھڑی پہ ڈالتا ہوا اس نے خود پہ چھائے زرغام کی شدت امیز غصائی پہ کامتے ہوئے اپنے دونوں بازوں کی اس کی گردن کے گرد حمائل کرتے ہوئے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی تھی، جبکہ اس کے خود سپردگی کے اس دل فریب انداز پہ مسکراتا ہوا اس کے نقوش کو برفتگی سے چھوتے ہوئے خود میں سمیٹنے پر مجبور کر رہا تھا، اور اس کی باہوں میں سمٹی شہریں اس کی بے وقتی منمانیوں کو برداشت کرتے ہوئے سوالحانہ شدتوں پہ ہولوں سے مسکرا دی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو پہلی نظر اس پہ پڑی، جو بیڈ پہ لیپ ٹاپ میں رکھ رہا تھا، اور اس کی آہٹ محسوس کر کے موڑا اور ایک غیر مقدمی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی، جو جواباً ہرگز نہ مسکرائی تھی۔ میں آج آپ کے ساتھ مووی ہرگز نہیں دیکھوں گی، اس نے اس کے کچھ بولنے سے قبل ہی سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ اس کے فوراً معصوم بن کے کہنے پہ اس کے گال سرخ پڑنے لگے تھے۔ اسے 2 دن پہلے اس کے ساتھ مووی دیکھنا یاد آیا تھا، جس کے دوران جہاں ہیرو شرافت کا دامن چھوڑتا ہے، وہیں اس نے ڈبل بے شرمی کا مظاہرہ کرتا اسے سر تا پا لال کر دیتا ہے۔ اس کی بے باکی کی بدولت وہ 35 سے 40 منٹ کی بھی مووی نہ دیکھ سکے، کیونکہ وہ خود مکمل غصائی پہ مائل ہو چکا تھا۔ اگر مجھے آپ نے مووی دیکھنے پہ فورس کیا تو میں اماں کو بتا دوں گی۔ اس کے کیوں کا جواب وہ اسے نہیں دے سکتی تھی، اس لیے وہ اپنی مخصوصی دھمکی پہ اتر آئی تھی۔ آپ کی دھمکی میں اب وہ دم ہم نہیں رہا، لیکن چلیں آپ کی خوشی کے لیے آج ہم ویسی مووی نہیں بلکہ کوئی ہارر مووی دیکھتے ہیں۔ اس نے اس کے انکار کے مد نظر تجویز دی، اور اس نے فوراً قبول کر لی کہ کہیں وہ ارادہ نہ بدل لے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم مووی بیڈ پہ نہیں دیکھیں گے۔ اس نے ایک اور حد بندی پیش کی تھی، جس کے جواب پہ اس نے اسے جن نگاہوں سے دیکھا تھا وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ میں کچھ بنا کے لاتی ہوں۔ اس نے اپنی کیفیت پہ قابو پاتے ہوئے فوراً دروازے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ سلیب کی طرف مکمل متوجہ اس کی پسند کا پاستہ تیار کر رہی تھی جب اپنی گردن کی پشت پہ مدھم سانسوں کی آواز سن کے اس کی دھڑکنوں نے فوراً لے بدلی۔ اگلے ہی لمحے گردن کی پشت پہ اسے جیسے 2 انگارے دیکھتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ ذوالنورین، ہم کچن میں ہیں، اور پھر مدھم آواز میں کہتے ہوئے اس نے اسے احساس دلانا چاہا تھا لیکن ہم اپنے ہی کچن میں ہیں۔ اس کے اعتراض کو رد کرتے ہوئے اس نے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے ایک لمبی چٹیا کے بال کھولنے کی شروع کیا، اور اس کے انداز پہ ذلے کی دل جیسے سینے کی دیواریں توڑ کر باہر آنے کے لیے مچلنے لگا، اور اس نے 2 سے 3 بال کھولے ہوں گے جب وہ اس کی مضبوط انگلیوں کو لمس اپنی کمر پہ محسوس کرتی تڑپ کے اس کی جانب مڑی تھی۔ اسے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ پلیز اماں آ جائیں گی، اس نے اس کے سامنے ہٹنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ہمیں دیکھ کے واپس چلی جائیں گی۔ اس کا اعتراض ایک دفعہ پھر سے ہوا میں اڑاتے ہوئے اس نے اس کی پلکوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا، اور اس کی پلکیں لرزنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ اس کی یہ بے اختیاری مزید بڑھتی، اچانک کچھ جلنے کی بو پہ ہوش میں آتی ذلے نے اسے پرے دھکیلا اور خود کوکنگ رینج کی طرف متوجہ ہوئی، اور جہاں اس کی ساری محنت ہاتھ میں مل جاتی جو اگر فوراً متوجہ نہ ہوتی۔ ذوالنورین، پلیز، کچن ہمارا ہے تو کمرہ بھی ہمارا ہے، ادھر بھی نہ میں نہیں آنا ہے، اس لیے پلیز کمرے میں چلے جائیں۔ اسے ایک دفعہ پھر سے اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے وہ جلدی سے بولی تو وہ اس کے انداز پہ مسکراتی ہوئی ہونٹ تلے دباتا ہوا بہت شرافت سے اب دونوں کے ہاتھ سینے پہ باندھتا ہوا سلیپ سے پشت ٹکائے اسے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ نائٹ بلب کی ملگجی سی روشنی میں شیشے کی میز پہ لیپ ٹاپ رکھے، والیوم مکمل ہائی کی وہ 2 سیٹر صوفے پہ بٹھا تھا، پاستے کے سے لطف اندوز ہوتا ہوا ایک نظر اسی صوفے کے ساتھ موجود سنگل صوفے پہ بیٹھی ذلے پہ ڈال رہا تھا، جو مکمل طور پر سکرین کی طرف متوجہ تھی۔ بمشکل 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے جب ذلے کی بلند چیخ پہ اس نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے پاستا منہ میں رکھا، جبکہ وہ ایک ہاتھ
پہ رکھے ہوئے دوسرا پاستا سینے پہ رکھے ہوئے آنکھیں میچے گہری سانسیں لے رہی تھی۔ چند سیکنڈ میں تک خود کو نارمل کرنے کے بعد اس نے اپنی آنکھیں دوبارہ کھولی تو سب کچھ نارمل تھا۔ وہ خود کو پرسکون کرتے ہوئے ایک خجل سی نظر ذوالنورین پہ ڈالتے ہوئے بعد کی اسکرین پہ متوجہ ہوگی، لیکن ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ وہ چیخ مارتے ہوئے اب کی بار اپنی جگہ سے اٹھتی ذوالنورین کے پہلو میں جا بیٹھے، جو بہت سکون سے اسکرین کی طرف متوجہ اپنے مچلتے جذبات کو تھپکی دے رہا تھا، کیونکہ اسے صبر کا پھل بہت میٹھا نظر آ رہا تھا۔ ذوالنورین پلیز یہ مووی بند کر دو، یہ مزے کی نہیں ہے۔ چند انچ کے فاصلے پہ بیٹھے ذوالنورین کو دیکھ کر اس نے اسکرین کی طرف نظر ڈالی ہی تھی کہ اگلے ہی لمحے وہ واشگاف چیخ مارتی اس کے کندھے میں منہ چھپا گئی تھی۔ اپنے ہونٹوں میں مچلتی مسکان کو دباتے ہوئے اس نے فوراً اس کے کندھے کے گرد بازو حمائل کیا، لیکن میرے پاس تو اس کے علاوہ صرف ویسی ہی موویز ہیں جیسی ہم نے 2 دن پہلے دیکھی تھی، اور میرا مووی دیکھنے کو بہت دل کر رہا ہے میم۔ وہ اسے اب بھی اس کے نام سے بہت پکارتا تھا اور جب پکارتا تھا تو ضلع کے لیے گویا ہر شے تھم جایا کرتی تھی۔ وہی لگا لو، اس خطرناک مووی سے تو بہت بہتر تھا کہ وہ اس مووی کو ہی دیکھ لیتی۔ اوکے، فوراً مانتے ہوئے اس نے اسے یوں ہی بازو کے حصار میں لیے دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کو کچھ کیز کو پریس کیا اور چند منٹس کے بعد وہی موویز چلنے لگی جسے 2 دن پہلے انہوں نے سٹاپ کر دیا تھا۔ ویسے میم، میرے لیے رومانٹک مووی سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی ہے یہ ہارر مووی۔ اپنے کندھے سے لگی ضلع کی گردن میں چہرہ چھپاتے ذوالنورین نے مانی ہنسی سے کہا تو اس نے فوراً اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے دور ہونا چاہا، لیکن ناممکن۔ پاستے کا باؤل میز پر رکھے ہوئے وہ لیپ ٹاپ یوں ہی آن جوڑے اسے باہوں میں بھرتا ہوا اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے اسے اپنے لمس سے دہکانے لگا۔ جب کمر پہ باندھتے ہوئے اس کے ادھ کھلے بالوں کے بقیہ بال کھولنے لگے تو اس کا دل دھڑک دھڑک کے بے قابو ہونے لگا۔ ذوالنورین اس کے شدت بھرے انداز پہ بوکھلاتی ہوئی اسے پکارنے لگی۔ جب اس نے سرعت سے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ جماتے ہوئے اس کی گردن اوپر اٹھاتے ہوئے اس کی شہرک پہ اپنے لب جمائے تو اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچتی ہوئی ضلع نے عادتاً اس کے سینے کے چند بال بھی اپنی انگلیوں میں جکڑ لیے تھے۔ مجھے ان لمحوں کو محسوس کرنے دیں جب آپ مکمل میری ہوتی ہیں، بھاری لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اس کے نیم و ہونٹوں کو مدہوشی سے دیکھا اور برہنگی سے ان پہ جھکتا ہوا ان پہ اپنی محبت کے پھول کھلاتا چلا گیا۔ اس کی شدت بھری گرفت اور جارحانہ لمس پہ ضلع کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی، جبکہ اپنا معدہ جیسے منہ کی طرف آتا محسوس ہوا۔ اپنی حالت سے گھبراتی ہوئی پوری قوت سے خود پہ چھائے ذوالنورین کو پرے دھکیلتی ہوئی اٹھی اور واش روم کی جانب بڑھی۔ اس کی اس حرکت پہ متعجب ذوالنورین نے جب اسے واش روم کی جانب لپکتے ہوئے دیکھا تو ٹھٹک سا گیا۔ سرعت سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے کیا کرتی ہوئی ضلع کا سہارا دیا جو ضلع پہ پال میں جیسے نچڑ سی گئی تھی۔ اس کا منہ دھلوانے کے بعد اسے لیے واپس کمرے میں آیا اور پانی پلایا۔ پانی کی چند گھونٹ لینے کے بعد اسے خواص بحال کیے تو ذوالنورین نے اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے بڑھتے ہوئے انگوٹھوں سے اس کے رخسار کو سلایا۔ کیا ہوا؟ اس کے نرمی سے استفسار کرنے پہ ضلع نے اپنے رخسار پہ جمے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا، ہولے سے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ 2-3 دن سے طبیعت ڈاؤن تھی، ابھی بس پتہ نہیں ایسے کیسے اچانک ایک ہاتھ اس کے رخسار پہ رکھے وہ نظریں جھکائے بے رب سے انداز میں بول رہی تھی۔ جب اس نے بھاری لہجے میں اسے پکارا ضلع، اس نے پکارا۔ اس پکار پہ جب یہ پہ اپنا سب وارتی ضلع نے پلکیں اٹھا کے اس کی جانب دیکھا۔ کیا یہ سب ویسے ہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں؟ اس کے گہرے لہجے میں کیے گئے سوال پہ اس کا رنگ پل میں سرخ ہوا تھا، پلکیں لرزی تھیں اور سرخ آرزوں پہ آن چکی تھیں، اور اس جواب پہ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا تھا، لیکن اگلے ہی پل ہوش میں آتا وہ شدتوں سے اپنی باہوں میں پیچھتا ہوا اس کے چہرے، کندھے پہ، ہاتھوں پہ اور بالوں کو دیوانہ وار چومتا ہوا، جبکہ اس کی دیوانگی پہ تفاخر سے مسکراتی ہوئی ضلع اسی میں گم ہوتی جا رہی تھی۔ یہ خبر میرے لیے زندگی کا انمول تحفہ ہے، والہانہ انداز میں کہتے ہوئے اس کی گردن میں موجود موتی کو چوما اور شرمگی انداز میں مسکراتی اس کی گردن میں چہرہ چھپانے لگی۔ اسی لمحے ذوالنورین اور اس کے موبائل پہ بیک وقت 3-4 میسیجز ایک ساتھ نمودار ہوئے تو دونوں چونکے۔ ذوالنورین نے ہاتھ پھیلا کے اپنا موبائل تھاما، واٹس ایپ چیک اپ کرنے لگا۔ دونوں کی نگاہیں 5 سٹار میں آنے والے زرغام کے میسیج پہ ٹکی تھی، جہاں انہیں اپنی جانب سے چچا بننے کی مبارکباد دے رہا تھا۔ میسیج پڑھنے کے بعد دونوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر کھلکھلا کے اٹھے۔ اسی کھلکھلاہٹ کے دوران ذوالنورین نے بھی جب ایسے میسیج گروپ میں کیا تو پھر سے جیسے کہکوں اور خوشیوں کی برسات امڑ آئی تھی، اور ان کے لیے زیادہ خوش آئند اور دلچسپ بات شہرے اور ضلع کا ایک ہی دن انہیں یہ خوشخبری دینا تھا، اور اس خوشخبری کے سنتے ہی وہ اپنی اس اٹوٹ دوستی کو ایک نئی کڑی سے جنم دینے کو خواب بننے لگی تھی، اور ایک لازوال اور عظیم دوستی کو جنم دینے کا خواب، اسی خواب کو جو انہوں نے بنا تھا۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اپنے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک شیئر ہو سکے، اور نیکسٹ ناول کے لیے انتظار کیجیے۔ جلد ہی نئے ناول کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स जी, तो आज लास्ट एपिसोड